चलो बूट लो। हाजमूला खाया पिया हजम किया। माजन भी ऐसे ही बनाती थी पराठे हबीब बनास्पति में। हबीब VTF बनास्पति खानों में वो लज्जत लाए कि हर लम्हा कीमती हो जाए। हबीब VTF बनास्पति, स्वाद जो हमेशा रहे याद। कैस्ट्रॉल का एक्टिव 40 ट्राइजोन टेक्नोलॉजी के साथ जो करे क्लच, गियर और इंजन की पूरी हिफाजत। कैस्ट्रॉल एक्टिव 40 बाइक्स की बोली। ऑयल से कहीं बढ़कर है ये है लिक्विड इंजीनियरिंग। अब जामे शीरी 3 नई वैरायटीज में, शुगर लाइट, लेमन और कैल्शियम एनरिच्ड। एक और एक 11 लाख। अब सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल, बनास्पति या स्मार्ट कनोला की खरीदारी पर कूपन स्क्रैच करें और जीते 11 लाख तक यकीनी कैश। जियो अब जीने लो। मालिक मकान ने कराया फिर बढ़ा दिया। आखिर हम अपना प्लॉट कब लेंगे? आज ही। आज जी, और वो भी लाहौर की सबसे बेहतरीन लोकेशन पर। ईडन हाउसिंग पेश करते हैं ईडन मेडोज, लाहौर की बेहतरीन लोकेशन पर 3.5, 5, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स, कुशादा सड़कें, पार्क, सिनेमा घर और जदीद कमर्शियल एवेन्यू के साथ ईडन मेडोज में अपना प्लॉट सिर्फ 7,000 रुपए माहाना से, यानी किराए से भी कम किस्त में अपना प्लॉट। ईडन मेडोज। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 111 64 65 65। अब जामे शीरी 3 नई वैरायटीज में, शुगर लाइट, लेमन और कैल्शियम एनरिच्ड। किस्मत की दस्तक ऑफर से यूफोन 13 जीत चुके हैं 6 1300cc गाड़ियाँ, ढेरों मोबाइल फोन्स और बेशुमार फ्री मिनट्स। और किस्मत की ये दस्तक अभी भी आपको बना सकती है एक घर का मालिक। तो फिर अभी अपने यूफोन से *728# डायल करें और ज्यादा से ज्यादा सवालात के जवाब देकर जीते एक सजाया शानदार घर। हो सकता है किस्मत की ये आखिरी दस्तक आपके दरवाजे पर हो। ये टॉक शो घराना है ही कुछ खास, जहां फासले मिटे और अपने रहें हर वक्त पास। अब्बू, आज मेरा पहला रोजा है, दुआ करें कि मैं सारे रोजे रख लूं। और हाँ, मम्मा का सरप्राइज गिफ्ट मत भूलना। तुम मुझे भूलने दोगी नानी जान? टॉक शॉक से रोजाना करें सऊदी अरब लंबी बात, वो भी बार बार, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सिर्फ ₹4.99 में। रोजाना सब्सक्रिप्शन के लिए *345*270# डायल करें। बाद में कॉल करूंगी। ये मेरे छोटे रोजेदार के लिए। मेरे लिए? आई लव यू दादी। तो फिर कॉल मिलाओ, टॉक शॉक से फायदा उठाओ। आपने मुझे हमेशा जूता पहने हुए ही देखा है ना? अरे भाई, मैंने जूता नहीं मारा। हाय हाय, करे मिस्टर शमीम और भरे मिस्टर जीम। और अब कुछ बात करते हैं सैलाब की तबाहकारियों की। दरियाए सिंध में सैलाब से सखर में बेगारी कैनाल के हिफाजती बंद में दरारें पड़ गई हैं, जबकि नवाब शाह के करीब मड और मिकारो बंद पर पानी की सतह बुलंद होने से कच्चे के दर्जनों गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सखर बैराज में सैलाबी सूरत हाल पर अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सखर से हमारे नुमाइंदे शाहिद अली। शाहिद अली, बताइएगा कि कल ऐसी खबरें सामने आई थी कि शायद सखर बैराज के आसपास के बंद जानबूझ के तोड़े जाएंगे ताकि पानी का प्रेशर सखर बैराज पे कम किया जा सके। इस वक्त क्या सूरत हाल है और कच्चे के जो इलाके हैं उनके बारे में भी अपडेट दीजिएगा। आज मंसूर सूरत हाल ये है कि सखर बैराज पर पानी की सतह स्टेबल है। यहाँ पर 11,30,000 क्यूसिक पानी जो है वो इस वक्त जो है वो बह रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि सखर के जो जिन बंदों के बारे में अफवाहें उड़ रही थी, हमने हर मोड़ पर हर वक्त ये वाज़ेह किया कि कोई प्रोटेक्टिव बंद तोड़ा नहीं जा रहा है। शहरियों में अफवाहें फैलाकर खौफ व हिरास पैदा किया गया, हत्ता कि आज सखर शहर के बाजार बंद हो गए थे। लेकिन जो खतरनाक सिचुएशन इस वक्त सखर में थी वो ये है कि सखर बैराज जो है इस वक्त डेंजर जोन में है। वहां से 11,30,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। और साथ साथ अब मैं आपको बताता चलूं कि मैं जिस जगह मौजूद हूं, अगर आप देखें तो ये दरियाई सैलाबी पानी है वो गुजर रहा है। यहाँ से पूरा रेला इस वक्त गुजर रहा है
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بوریاں اور یہ ریت نظر آئے گی. میں تھوڑا سا اور واضح کر سکوں اگر تو میں یہ بات واضح کرتا ہوں کہ یہ ہے شہر کی پروٹیکٹو وال جس کے اندر سے لیکیج شروع ہو گئی تھی. پانی اس کے نیچے سے لیک کر کے جا رہا تھا. میرے پیچھے اگر آپ کو سامنے کچھ کیچڑ نظر آئے, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مطلب پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا. اس پر انتظامیہ کو متعدد مرتبہ بتایا گیا کہ یہاں سے جو ہے پانی نکل رہا ہے, یہ پروٹیکٹو وال ہے, اس کے اندر سے پانی نکل رہا تھا, لیکن متعلقہ انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا. یہ تمام گھر جو اس کے دیوار کے اندر بنے ہوئے یہ سب ڈوبے ہوئے پانی کے اندر. یہاں کے مکین جو ہے وہ کے بعد الطاف حسین جو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد ہیں, انہوں نے لندن سے اپنے کارکنوں کو سکھر میں ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر جو ہے اس بند کو پروٹیکٹ کریں, اس جگہ کو پروٹیکٹ کریں. 16 گھنٹے ان لوگوں نے کام کیا, جس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ حفاظتی دیوار ایک طرح کی قائم کی ہے. یہ پورا ایک کچے کا بند بنایا گیا ہے, یہ بوریاں لگائی نہیں, جس کے بعد اب جو ہے وہ سکھر شہر جو ہے سیلابی پانی سے کسی حد تک محفوظ نظر آتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ انتظامیہ کا کوئی عمل دخل اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اتنا ضرور ہوا ہے کہ اریگیشن والوں نے یہاں پر ریت کے ٹرالے اتروا دیے تھے, اس کے بعد ان کا کوئی عملہ کوئی افسر نظر نہیں آیا. یہ سارا کام جو ہے یہاں پر شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے. جی بہت شکریہ شاہد علیم اپڈیٹس کے لیے. اور اب بات کریں گے مظفر گڑھ کی, جہاں پر سیلاب اب تک بہت تباہی مچا چکا ہے. مظفر گڑھ کے نواحی علاقے اڈا بصیرہ میں سیلاب تباہی مچاتا ہوا شاہ جمال کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا ہے, جبکہ مظفر گڑھ میں سیلاب کے پیش نظر وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے. اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے مظفر گڑھ سے جیو نیوز کے نمائندے عمران چودھری. عمران, بتائیے گا مظفر گڑھ کا کتنے فیصد علاقہ اب تک متاثر ہو چکا ہے, مزید کیا وارننگ جاری کی گئی ہے؟ جی, مظفر گڑھ میں ہر آنے والے لمحے میں صورتحال مزید خوفناک ہوتی جا رہی ہے. دریائے سندھ کا وہ ریلا جس نے لیا کوٹ عبد السنامہ میں تباہی مچائی تھی, وہ آج جو ہے وہ قصبہ بصیرہ کو بھی تباہ کرتے ہوئے اس وقت شاہ جمال شہر کی حدود کے اندر داخل ہو چکا ہے. اور شاہ جمال کے ساتھ ایک بہت بڑی شوگر مل ہے, اس شوگر مل کے اندر بھی 2-2 فٹ تک پانی کھڑا ہے. اور خان گڑھ کے اندر اس وقت پانی خان گڑھ کی جانب بڑھ رہا ہے, اور اس لیے وقت جو ہے وہ خان گڑھ کی جو شہری آبادی ہے ان کو بھی وہاں سے نکل جانے کا جو حکم دیا گیا. یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج اس وقت قصبہ بصیرہ میں 4 سے 5 فٹ پانی کھڑا تھا اور وہ پانی میں ڈوب رہا تھا. اس وقت مظفر گڑھ کی جو ضلعی انتظامیہ تھی وہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر جو کہ مظفر گڑھ کی سلطان کالونی میں موجود تھے, ان کو پروٹوکول دینے اور سب اچھا کی رپورٹ دینے میں مصروف تھے. آج ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کوئی انتظامات نہیں تھے. قصبہ بصیرہ سے جو ریسکیو کی ٹیمیں لگی ہوئی تھیں, جن لوگوں کو وہ کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پہ پہنچا رہی تھی, وہ جگہ مظفر گڑھ شہر سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی. اور وہ لوگ جو وہاں پہ پہنچ رہے تھے بے سر و سامانی کے عالم میں تھے, ان کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں تھی. وہ 13 کلومیٹر کا سفر پیدل کر کے جو ہے وہ مظفر گڑھ پہنچے ہیں. اور مظفر گڑھ میں بھی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے, کیونکہ یہاں پہ مظفر گڑھ شہر کے اندر آلریڈی وارننگ جاری کر دی گئی ہے. یہاں جو ریسکیو ادارے ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آخری مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی 31 لاکھ کی آبادی ہے, جس میں سے 75% آبادی 22.5 لاکھ لوگ اس وقت براہ راست جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں. جبکہ باقی جو مظفر گڑھ شہر کے اندر وارننگ دی جا چکی ہے. یہاں پہ خواتین اور بچے اور فیملیز تقریباً تمام شہر سے جا چکی ہیں. صرف گھروں میں 1 یا 2 فرد موجود ہیں جو کہ اپنے گھروں میں سامان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. اور مظفر گڑھ میں اشیاء خرد و نوش کی شدید قلت ہے, اور اس وقت بھی قصبہ بصیرہ میں ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. قصبہ بصیرہ. بہت شکریہ عمران چودھری ان تفصیلات کے لیے. عمران چودھری مظفر گڑھ کی تفصیلات بتا رہے تھے. سندھ کی بات کریں یا پنجاب کی بات کریں تو ہر جگہ سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ اس وقت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں. انتظامیہ کا نام و نشان کہیں نظر نہیں آتا. انتظامیہ ایک جگہ گورنر پنجاب کے پروٹوکول میں مصروف ہے تو کہیں پہ سرے سے اس کا نام ہی نظر نہیں آتا. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. ہزاروں لوگ بے گھر اور سینکڑوں ہلاک ہو گئے. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں. سوات اور شانگلہ سمیت مالاکنڈ ڈویژن کے مختلف اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. 4 سدہ میں سیلاب سے متاثر افراد کا کہنا ہے کہ امداد منصفانہ تقسیم نہیں کی جا رہی. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب سے متاثر افراد حکومتی امداد کے منتظر ہیں. ضلع کوہستان کے مقام پر دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. سیلابی ریلا کمیلا شہر میں دریا کے کنارے آبادی میں داخل ہونے سے درجنوں مکانات بہہ گئے. تاسو پل میں سیلابی پانی سے دراڑیں پڑ گئی ہیں. کوہستان میں ہزاروں افراد 14ویں روز بھی امداد کے منتظر ہیں. کوہاٹ میں خوشحال گڑھ کے مقام پر دریائے سندھ میں مرکزی رابطہ پل متاثر ہوا ہے.
نشیبی علاقوں میں متاثرہ لوگ اپنی مدد آپ کے گھروں کی مرمت اور بحالی کا کام کر رہے ہیں۔ ضلع دیامر کے علاقے کھنر ویلی میں سیلابی ریلے میں مکان بہہ جانے سے خواتین اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب سے گلگت، اسکردو، چلاس، استور، گاگوت سمیت مختلف علاقوں میں تباہی ہوئی ہے۔ درجنوں مکانات، پل اور سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ پورے علاقے میں بجلی اور ٹیلی فون کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ دریائے سندھ سمیت دریائے شیگر اور دریائے شیوگ میں اونچے درجے کے سیلاب سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ شارع کراکرم اور گلگت اسکردو روڈ کی بدستور بندش سے خوراک اور پیٹرولیم مصنوعات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب سے متعلق اور خبریں بھی آپ کو دیں گے، لیکن جیسا کہ آپ کے بل میں شعبان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ بہت سے ممالک میں آج چاند دیکھا گیا ہے، جہاں پر عمان میں چاند نظر نہیں آیا تو جمعرات کو وہاں روزہ ہوگا۔ اسی طرح سے لیبیا میں چاند نظر آ گیا ہے، کل وہاں پر پہلا روزہ ہوگا، یکم رمضان المبارک ہوگی۔ پاکستان میں چاند دیکھنے کے لیے کل شام کمیٹی بیٹھے گی، جس کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ آیا پہلا روزہ جمعرات کو ہوگا یا جمعے کو۔ سعودی عرب میں ابھی تک چاند کے حوالے سے نہیں بتایا گیا ہے، ابھی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے کہ آیا کل پہلا روزہ ہوگا یا پھر جمعرات کو ہوگا۔ اس مشکل وقت میں یہ مہینہ کئی لحاظ سے اس وقت اہمیت بھی رکھتا ہے۔ پاکستان بہت مشکل حالات میں ہے، بہت زیادہ لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہو چکے ہیں موجودہ سیلاب سے۔ کس طرح سے رمضان المبارک جائے گا؟ ایک طرف آزادی کا مہینہ ہے، دوسری طرف رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو ساتھ ساتھ پاکستان اس وقت سخت مشکل میں بھی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے وفاق سے مطالبہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب میں ناقابل بیان تباہی ہوئی ہے، متاثرہ علاقوں کے حساب سے امداد تقسیم کی جائے۔ رحیم یار خان ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ ابتدائی اندازے کے مطابق سیلاب سے 2 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے نئے ڈیموں کی تعمیر بھی ناگزیر ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اور مرکزی حکومت نے سیلاب زدگان کو بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ضلع کوہستان کے علاقے پٹن اور داسو میں سیلاب زدگان سے خطاب کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ وہ ملک کے اندر مزید صوبوں کے قیام کی مخالفت نہیں کرتے۔ مسلم لیگ نون ہزارہ ڈویژن کو خود صوبہ بنائے گی۔ ضلع مانسیرا کے علاقے شنکیاری میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی آمد پر تحریک ہزارہ کے کارکنوں نے احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ شنکیاری میں نواز شریف سخت سیکیورٹی میں کارکنوں سے مختصر خطاب کے بعد ہیلی کاپٹر میں روانہ ہو گئے۔ اور آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرین کی بحالی کے لیے پاک فوج تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ ادھر ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سکھر، کندکوٹ، کشمور، صوبت پور، ملتان اور کوٹ ادو کا فضائی جائزہ لیا۔ اس مقام پر مقامی کمانڈروں نے آرمی چیف کو سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاک فوج سیلاب سے متاثرہ ہر فرد کو مدد پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ جعفر آباد میں دورے کے دوران آرمی چیف کی بریفنگ کی تفصیلات بتاتے ہوئے صوبائی وزیر میر سلیم خان کھوسا نے کہا کہ آرمی چیف کی ہدایت کے مطابق جعفر آباد کے علاقے صوبت پور کے متاثرین کے لیے C-130 خصوصی طیارہ امدادی اشیاء لے کر کل جیکب آباد ایئر بیس پہنچے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جعفر آباد کا 80% علاقہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی زد میں آ گیا ہے۔ انہوں نے پاک فوج کے جوانوں کی امدادی کارروائیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس دوران ملتان میں آرمی ایئر بیس پر متحدہ عرب امارات کے 3 ہیلی کاپٹر سیلاب زدگان کے لیے امداد لے کر پہنچے۔ امارات ایئر فورس کے سینئر افسران بھی ساتھ آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سیلاب زدگان کے مکمل ریلیف اور انہیں گھر پہنچانے تک واپس نہیں جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے عرب امارات کی کاوش کو سراہا۔ جیو نیوز میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے نیوز اپڈیٹس کا۔ Geo News Updates are brought to you by Mitsubishi Electric. Mitsubishi Mr. Slim Extreme. اس کے چھوٹے سائز پر مت جانا۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر شہروں میں جیو نیوز کی نشریات بدستور بند۔ کراچی، حیدرآباد اور اسلام آباد میں جیو نیوز کے دفاتر کا گھیراؤ اور پتھراؤ۔ صدر زرداری پر جوتے پھینکنے کی خبر نشر کیے جانے پر ناراض سرکار کے احکامات پر کیبل آپریٹرز اور اخبار فروشوں کو دھمکیوں کا سلسلہ جاری۔ کوٹری بیراج انتہائی بڑے سیلابی ریلے کی زد میں، دریا کے پشتوں پر شدید دباؤ، نواب شاہ میں درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔
اور قادرپور گیس فیلڈ میں سیلابی پانی داخل ہوا یا نہیں ہوا؟ وزیر پیٹرولیم اور وزیر پانی و بجلی کے متضاد بیانات۔ نیا سلیک اینڈ اسٹائلش Mitsubishi